बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा तफसीर कुरान कोर्स का 13वां सबक है और हम सूरह बकरा की आयत नंबर 120 से शुरू करेंगे। वलन तर्ज़ा अन्कल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्मि मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। और हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे आपसे यहूदी और ईसाई यहाँ तक कि आप उनकी मिल्लत का इत्तबा करें। आप फरमा दीजिए कि बेशक अल्लाह की हदायत ही असल हदायत है, और आपने अगर उनकी ख्वाहिशात का इत्तबा किया इसके बाद कि आपके पास इल्म आ चुका है तो नहीं होगा आपके लिए अल्लाह की तरफ से कोई हमायती और मददगार। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक्क तिलावती उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। जिनको हमने किताब दी है वो इसकी तिलावत करते हैं जैसा कि इसकी तिलावत का हक है, यही लोग इस पर ईमान रखते हैं, और जो कोई इसके साथ कुफर करेगा बस यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमतें याद करो जो मैंने तुम पर की, और ये बात कि बेशक मैंने तुमको जहान वालों पर फजीलत बख्शी। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। और डरो उस दिन से कि ना काम आएगा कोई नफ्स किसी की तरफ से ज़रा भी, और ना कबूल किया जाएगा उससे बदला, और ना उसको सिफारिश फ़ायदा देगी और ना उनकी मदद की जाएगी। यहूदियों और ईसाइयों की खराबियाँ अल्लाह ताला मुख्तलिफ अंदाज से बयान फरमा रहे हैं। इससे पहले इस बात का जिक्र आ चुका है कि अहले किताब चाहते हैं कि जो लोग ईमान ला चुके हैं वो भी पहले दीन यानी यहूदियत या ईसाइयत की तरफ वापस पलट आएँ। उनकी ख्वाहिश ये है कि अहले ईमान कमज़ोर हो जाएं, अगरचे उन पर हक वाज़े हो चुका है, ताहम वो हसद की बिना पर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के लिए तैयार नहीं होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ बातों में मुवाफ़क़त भी करते थे। मकसद ये था कि शायद ये लोग हमारे होकर ईमान ले आएं। तो मुसलमान पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। हिजरत के बाद भी 16 या 17 महीने तक किबला बैतुल मुक़द्दस ही रहा, मगर बाद में यही मालूम हुआ कि मुशरिक तो नादानी की वजह से हक़ की मुखालफत करते हैं, और अहले किताब हसद और इनाद की बिना पर ऐसा करते हैं। वक़्त गुजरने के साथ साथ मुशरिक या तो ख़त्म हो गए या उन्होंने ईमान कबूल कर लिया, मगर यहूदी और ईसाई अपने कुफर पर अड़े रहे। तो अल्लाह ताला ने इस मकाम पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान को ख़बरदार किया है कि अहले किताब से अब कोई उम्मीद ना रखें, ये जानबूझ के हक़ की मुखालफत कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया कि वलन तर्ज़ा अन्कल यहूदु वलन नसारा, यहूदी और ईसाई आपसे हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जब तक कि आप उनकी मिल्लत की पैरवी ना करें, उनका मज़हब इख्तियार ना कर लें, उनका तरीका ना अपना लें, ये हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे। अहले किताब को हक बात से कोई सरोकार नहीं है, ये तो मुसलमानों को अपने दीन से मुनहरिफ करना चाहते हैं, ये खुद हदायत कबूल नहीं करेंगे। तो अहले किताब की जुमला खराबियाँ बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने यह आखिरी बात की कि आप इनसे कोई उम्मीद वाबस्ता ना करें कि शायद ये ईमान ले आएंगे, बल्कि ये तो उल्टा मुसलमानों को अपने दीन पर लाना चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है। तो फरमाया कि ये लोग जिस मिल्लत पर आपको लाना चाहते हैं वो उनकी खुद साख्ता बात है। कुल, आप उनसे फरमा दीजिए कि इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, कि अल्लाह की हदायत ही असल हदायत है। अगर हक वाज़े होने और इल्म आ जाने के बाद भी आप उनकी ख्वाहिशात का इत्तबा करने लगे तो वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म, तो इसका नतीजा ये होगा कि मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह की तरफ से आपका ना कोई हमायती होगा और ना ही मददगार होगा। यानी ए नबी और अहले ईमान, अब तुम्हारे पास अल्लाह की आखिरी किताब हिदायत आ चुकी है। अगर इसको छोड़कर अहले किताब की ख्वाहिशात के पीछे चलने लगे तो फिर अल्लाह ताला की गिरफ्त भी आ सकती है। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया कि लाइन अशरकत ला यहबतन्ना अमलुका वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन, अगर आपसे भी शिरक सरजद हो गया तो आपके भी सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे और आप नुकसान उठाने वालों में से होंगे। ये उसूल सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर यही वही भेजी कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, लिहाजा आप हक की पैरवी करते रहें और अहले किताब की ख्वाहिशात की तरफ तवज्जो ना दें। तो इस मकाम पर अल्लाह ताला ने एक असूली बात बयान फरमाई है
کہ جب کسی قوم کی برائی بیان کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس قوم کے 100% لوگ ایسے ہی ہیں، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی اکثریت ان صفات کی حامل ہو چکی ہے۔ ان میں بعض اچھے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہاں پر یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگرچہ اہل کتاب کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ اپنی ہٹ درمی پر ڈٹی ہوئی ہے، لیکن ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، جو اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ سابقہ آسمانی کتابوں پر صحیح معنوں میں ایمان رکھیں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ تورات اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی واضح نشانیاں موجود ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا وہ قرآن پر بھی ایمان لائے گا۔ یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ کی نازل کردہ ہیں، اور ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مسلمان تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، مگر یہ کم بخت قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے۔ تو فرمایا کہ اہل کتاب سارے کے سارے بے ایمان نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کتاب کو صحیح طور پر پڑھتے ہیں، لہذا ایسے لوگ ایماندار ہیں۔ تلاوت کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام پر پورا عمل کیا جائے۔ جو شخص زبانی تلاوت تو کرے مگر اس کے احکامات کی پرواہ نہ کرے، یا اس کے احکامات کو توڑ موڑ کر پیش کرے، یا اس کی غلط تعویل کرے جیسا کہ اہل کتاب کرتے تھے، تو ایسے شخص نے تلاوت کا حق ادا نہیں کیا۔ قرآن مجید کی تلاوت میں بھی یہی اصول کار فرما ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تلاوت یہ ہے کہ کتاب کی حلال کردہ چیز کو حلال اور حرام کردہ چیز کو حرام سمجھے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس نے قرآن پاک کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھ لیا۔ لہذا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کی پوری پاسداری کی جائے، یہودیوں کی طرح اس کے الفاظ اور کلمات میں تحریف نہ کی جائے۔ تو فرمایا وَمَن یکفر بی، جو کوئی اللہ کی کتاب کے ساتھ کفر کرے گا، یعنی اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرے گا، اس کے احکامات کو چھپائے گا، اس کی غلط تعویلیں کرے گا جیسے کہ یہودی کرتے تھے، تو فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پس یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس دنیا میں تو شاید یہ سزا سے بچ جائیں، مگر ان کا انجام بہت برا ہوگا، اور آخرت میں یہ لازماً خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے احکامات میں تحریف کر کے کتنا نقصان کا سودا کیا ہے۔ اہل کتاب کے 2 گروہوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جس کی برائیاں مسلسل بیان ہو رہی ہیں، جو اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان سے محروم ہے، اور دوسرا وہ گروہ ہے جو کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، پھر اس میں تحریف کرنے کی بجائے اس کے احکامات پر ایمان لے آتا ہے، یعنی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو انہی لوگوں میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ یہودی عالم تھے مگر منصف مزاج تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی ملاقات میں ہی انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ بار بار کہتے تھے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جن کی بشارت سابقہ آسمانی کتابوں میں آ چکی ہے۔ تو بہرحال ان کی اکثریت جو ہے وہ متعصب تھی، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اور آج تک وہ اسی طریقے پر چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تقریباً 40 برائیوں کی نشاندہی کے بعد انہیں آخر میں ناصحانہ انداز میں انعامات یاد کروائے، اور فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ تو بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی فضیلت کا تذکرہ پیچھے ہمارے اسباق میں آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کروائی، مگر یہ ایسی ناشکری قوم ہے کہ حسد کی آگ میں جل کر تمام احسانات فراموش کر گئی۔ تو فرمایا گیا بنی اسرائیل تم نہ سمجھنا کہ ان تمام برائیوں کے باوجود تم آخرت میں کسی نہ کسی طریقے سے سرخرو ہو جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن انسان کے بچاؤ کے تمام ذرائع، چاہے وہ قوت کے ذرائع ہوں یا گریہ زاری کے ذرائع ہوں، سارے کے سارے ناکام ہو جائیں گے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس دن کسی سے بدلہ قبول کیا جائے گا۔ دنیا میں تو مال یا جان یا کسی فدیے کے بدلے میں کسی کی جان چھڑائی جا سکتی ہے، مگر قیامت کے دن مجرم سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، صرف اس کی اپنی جان ہی قابل مواخذہ ہوگی۔ تو فرمایا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اس دن کسی کی سفارش بھی فائدہ مند نہیں ہوگی، اس دن کوئی کسی بدبخت کی سفارش بھی نہیں کرے گا۔ یہودیوں کا باطل عقیدہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں دوزخ میں گرنے سے بچا لیں گے،
تو یاد رکھو کہ سفارش تو ایماندار کی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی اللہ کی اجازت سے۔ جس سفارش کے بنی اسرائیل قائل تھے اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، اس لیے اب بھی سمجھ جاؤ اور ایمان کو قبول کر لو۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا تو پھر وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی عدالت میں ٹھیک ٹھیک فیصلے ہوں گے، ان فیصلوں کو بدل کر مجرموں کی مدد کرنے والی کوئی ہستی نہیں ہوگی۔ اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ملت ابراہیمی کی تاسیس سے شروع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کی صداقت کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور اس وقت کو دھیان میں لاؤ جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ، پس انہوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں ان امتحانوں کا بیان ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بعض باتوں میں آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام بابل کے مقام ار میں پیدا ہوئے تھے، جو موجودہ بغداد سے 60-70 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جس کے اب کھنڈرات ہی باقی رہ گئے ہیں، مگر اپنے زمانے میں یہ بہت بڑا شہر اور تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی مختلف آزمائشوں کے لیے یہاں پہ ایک کلماتن کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ جمع کا صیغہ ہے۔ مفسرین بہت سی آزمائشوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ کی آزمائش کا پہلا مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ نے ہوش و حواس سنبھالا اور ارد گرد کے ماحول کا مطالعہ کیا۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں آپ کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کے مطابق سب سے پہلے آپ کی اپنے والد، قوم اور بادشاہ وقت کے ساتھ کشمکش پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوائل عمری میں ہی رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا کی۔ تو آپ نے اپنے مشرکانہ ماحول کا یہ اثر لیا کہ آپ شرک اور کفر سے متنفر ہو گئے، تو آپ نے کفر اور شرک کی مذمت بیان کرنی شروع کر دی۔ خاندان، قوم اور بادشاہ سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہاں تو معمولی تنازع ہو جائے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، لیکن آپ کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی، اور آپ جو ہیں 50-60 سال تک اپنے ماحول کے سامنے سینہ سپر رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے عبادت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا تو آپ کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہوا۔ ادنا سے لے کر اعلیٰ تک سارے مخالف ہو گئے۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے بتوں کی توہین ابراہیم علیہ السلام کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ بادشاہ جو ہے وہ قوم کے ساتھ تھا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم، یعنی ہمارے معبودوں کو جو نقصان پہنچایا گیا ہے اس کی تلافی صرف اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے بہت بڑی مقدار میں ایندھن جمع کیا گیا، پھر اسے ایک کھائی میں اچھی طرح جلا کر منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ تو ان حالات میں بھی ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں پورے اترے، اپنے اللہ کی خوشنودی کی خاطر معافی کی کوئی درخواست پیش نہیں کی، بلکہ نہایت خندہ پیشانی سے آگ میں ڈالے جانے کو قبول کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین، وہ ایک داؤ کھیلنا چاہتے تھے کہ کسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو صفا ہستی سے ناپید کر دیا جائے، مگر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان بدبختوں کو ہی گاٹے والا بنایا، یعنی ان سب کو ناکام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا اور آپ اس امتحان میں سرخرو ہوئے۔ اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بعض باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو آپ ان آزمائشوں میں پورے اترے۔ یہ آپ کی پہلی بڑی آزمائش تھی۔ تو اتنی بڑی آزمائش دیکھنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ پر ایمان نہیں لائی، بلکہ آپ کو ایک دوسرے امتحان سے گزرنا پڑا۔ آپ کا خاندان ایک بیوی حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام پر مشتمل تھا۔ لوط علیہ السلام بچپن ہی سے آپ کی تحویل میں تھے اور آپ پر یقین بھی رکھتے تھے، تو اتنی بڑی سلطنت میں کوئی دوسرا شخص ایمان نہیں لایا۔ اگرچہ قوم پہلے منصوبے میں ناکام ہو چکی تھی، اس کے باوجود وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے اور آپ کے قتل کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ یہ آپ کی دوسری آزمائش تھی۔ ہجرت کرنا یعنی وطن اور گھر بار کو چھوڑ دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بہت مشکل کام ہوتا ہے، مگر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو نبی اس کی تعمیل میں ذرا بھی تعامل نہیں کرتا، بلکہ نبی کے ساتھ ساتھ اگر اہل ایمان کو بھی ہجرت کا حکم دیا جائے تو وہ اس کٹھن گھاٹی کو عبور کر لیتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہجرت بھی ایک بہت اہم تاریخی واقعہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہجرت کے لیے تیار ہو گئے اور فرمایا کہ انی مہاجر الی ربی، میں اللہ کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ تو آپ اب اپنی بیوی اور بھتیجے کے ہمراہ بابل اور عراق کو چھوڑ کر شام اور فلسطین پہنچے۔ راستے میں شرق اردن کے علاقے میں بحر میت آتا ہے، تو اس کے کنارے پر بڑے متمدن لوگ آباد تھے اور انہوں نے اعلیٰ درجے کا نظام حکومت قائم کیا ہوا تھا۔ تو اس مقام پر لوط علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور اللہ کا حکم ہوا کہ تم یہیں قیام کرو اور ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دو۔ چنانچہ آپ وہیں قیام پذیر ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کے ہمراہ آگے فلسطین اور پھر مصر تک چلے گئے۔ مصر میں آپ کو ایک اور آزمائی سے دوچار ہونا پڑا۔ وہاں کے ظالم حاکم نے آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو قبضے میں کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا اور اس جابر حاکم سے نجات دلائی۔ مصر کے حاکم نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو ایک لونڈی دی تھی، اگرچہ وہ لونڈی نہیں تھی مگر اس وقت وہ لونڈی کی حیثیت میں تھی۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے ہاجرہ لونڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دی اور اس طرح وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بن گئی۔ شام اور فلسطین کے قیام کے دوران حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے بچہ پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اے ابراہیم، اس بچے اور اس کی ماں کو عرب کے دور دراز بیابان میں چھوڑ آؤ۔ اور آپ نے حکم کی تعمیل میں بیوی اور بچے کو ساتھ لیا اور موجودہ مکہ مکرمہ والے مقام پر پہنچے، جو کہ اس وقت بالکل بیاب و گیا وادی تھی۔ اس مختصر قافلے کے ساتھ کوئی سامان بھی نہیں تھا، ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی اور کچھ کھجوریں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اور بیوی کے پاس چھوڑ کر چلے آئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی جاتے اور اپنے بیوی بچے کی خبر گیری کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیابان وادی میں زمزم جیسے بہترین پانی کا انتظام فرمایا۔ پھر وہاں بنو جرہم قبیلے کے لوگ آباد ہو گئے اور اس طرح وہ ویران اور غیر آباد جگہ بستی میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور بڑی آزمائش آئی کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 12-13 سال کے ہو گئے تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ تو اس واقعے کی تفصیل بھی قرآن پاک کے مختلف مقامات پر آئی ہے۔ آپ کو بار بار خواب آیا اور آپ نے اس کا ذکر بچے سے کیا اور بچہ بھی بہت صابر تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، تو آپ تیار ہو گئے، حتیٰ کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ وہ تو اللہ کی حکمت تھی کہ اس نے قربانی بھی قبول کر لی اور بچہ بھی صحیح سلامت بچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جان، مال اور اولاد ہر طریقے سے آزمایا اور آپ ہر آزمائش پر پورا اترے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی پر جو انعامات عطا کیے ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مبارک ہستی ہیں کہ جب وہ ان امتحانوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر انعام دیا اور فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام یعنی پیشوا بنانے والا ہوں۔ امام وہ ہوتا ہے جس کی اقوال و افعال میں اقتدا کی جائے۔ اس لحاظ سے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امت کے امام ہوتے ہیں۔ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جن کا ذکر خیر ہو رہا ہے وہ ملت حنیفیہ کے بہت بڑے امام ہیں اور آپ کا لقب ابو الانبیاء ہے۔ آپ تمام بعد میں آنے والے انبیاء کے باپ اور جد امجد ہیں۔ الغرض تمام آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ اے ابراہیم، میں آپ کو تمام لوگوں کا پیشوا بناتا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے امامت کا انعام پایا تو فوراً درخواست پیش کر دی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، عرض کیا مولا جس طرح تو نے مجھے منصب امامت سے نوازا ہے، کیا یہ سلسلہ میری اولاد میں بھی جاری رہے گا؟ کیا میری اولاد بھی اس عہد جلیلہ پر فائز ہوگی؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ منصب امامت صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کہ میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، کیونکہ ظالم اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے منصب امامت عطا کیا جائے، یہ تو اللہ کے نیک بندوں کے حصے میں آتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو چیز عطا ہوئی وہ نبوت ہے۔ فقہاء اور محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے آنکھ جھپکنے کے وقت کی مقدار کے برابر بھی کفر یا شرک کیا ہو تو وہ نبوت کا مستحق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اس قدر پاک رکھتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ خلافت اور حکومت والے جو امام ہیں ان میں سے بھی جو کوئی ظالم ہے اس آیت کی روح سے حکومت کرنے کا حل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نزدیک امامت کے قابل وہی لوگ ہیں
جو عدل و انصاف کو سر بلند رکھتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور اس بات کو دھیان میں لاؤ جب کہ ہم نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے لیے رجوع اور امن کی جگہ بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی جگہ کو مصلی یعنی نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور اس بات کو یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی دے، جو کوئی ان میں سے ایمان لایا اللہ اور قیامت کے دن پر، اور جس شخص نے کفر کیا میں اسے تھوڑے دن تک فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے کشاں کشاں دوزخ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا، اور وہ لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ تو بنی اسرائیل کی خرابیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر کیا ہے، قرآن پاک کی حقانیت بھی بیان ہوئی ہے، مگر اس سلسلے کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے شروع ہوئی ہے، کیونکہ اگلی آیات میں اس دعا کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے متعلق کی تھی۔ گویا اس سارے سلسلے کی بنیاد تو وہاں سے شروع ہوتی ہے، مگر پہلے تمہیداً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت اور پیشوائی کا ذکر فرمایا، اور آپ پر آنے والی آزمائش کا ذکر آیا، اور پھر ان تمام امتحانوں میں آپ کی کامیابی کو بیان کیا۔ اللہ نے آپ کو امامت بھی عطا فرمائی کہ انی جاعلک للناس اماما۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے متعلق بھی دعا کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا، وہ منصب امامت کے اہل نہیں ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ امامت میں سے حصہ اس کو ملے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک اور صالح ہوگا، اور کفر و شرک کا مرتکب اس عہدے سے محروم رہے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا تذکرہ بیان فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اس بات کو خیال میں رکھو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے امن والا بنایا۔ بیت اللہ سے مراد خانہ کعبہ ہے، اور مثابہ کے دو مطلب آتے ہیں۔ پہلا معنی لوٹنے کی جگہ، ظاہر ہے کہ لوگ یہاں بار بار آتے ہیں، لوگوں کا ذوق اور شوق انہیں دنیا کے کونے کونے سے اللہ کی عبادت اور ریاضت کے لیے بیت اللہ میں کھینچ کھینچ کر لاتا ہے، اور وہاں پر ایک مرتبہ پہنچ جانے والا سیراب نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح وہ پھر وہیں پہنچ جائے۔ مصابہ کا یہی معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ہدی للعالمین یعنی دنیا بھر کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو مصابہ کا دوسرا مطلب ثواب کی جگہ ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ اس مقدس مقام پر جس قدر ثواب حاصل ہوتا ہے وہ کسی دوسری جگہ نہیں ملتا۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسجد حرام یعنی حرم شریف میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب دوسری جگہ پر 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہوتا ہے، اور جو شخص بیت المقدس یا مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرتا ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب پاتا ہے۔ تو یہاں پر مصابہ کے دونوں معنی یعنی مرکز ہدایت اور ثواب کی جگہ ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ کو امن والی جگہ بنایا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں پہنچ جاتا ہے اسے آخرت کے عذاب سے امن مل جاتا ہے، اور ظاہری طور پر جو کوئی حرام کی حالت میں وہاں جاتا ہے اس کو پناہ حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ من دخلہ کان آمنا۔ تو بیت اللہ شریف کے ضمن میں مقام ابراہیم کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ تو مقام ابراہیم سے مراد کوئی کمرہ نہیں ہے جہاں آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے، بلکہ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور آپ کے پاؤں مبارک کے نشانات اس پتھر پر اب بھی موجود ہیں، اور یہی وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دیں کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اس کا حج کرنے کے لیے آؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار میری آواز کون سنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کام اعلان کرنا ہے، میں اس آواز کو تمام نسل انسانی کی پشتوں تک پہنچا دوں گا، اور جن کی قسمت میں بیت اللہ کا حج مقدر ہے ان تک آپ کی آواز پہنچے گی۔ تو بہرحال مقام ابراہیم وہ پتھر ہے
جس کے متعلق فرمایا کہ اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے باب میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش یہاں پر نماز پڑھنے کا حکم ہو، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى یہ نازل کی۔ مقام ابراہیم چھوٹا سا پتھر ہے جو کہ بیت اللہ شریف کے قریب ہی تعمیر کعبہ کے وقت سے پڑا ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 2000 پہلے کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ اس چھوٹے سے پتھر کو مصلی بنا کر اس کے اوپر تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تاہم اس سے مراد یہ ہے کہ پتھر کے قرب و جوار میں نماز ادا کی جائے۔ چنانچہ ہر طواف کرنے والا طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے قریب ادا کرتا ہے۔ اگر اس کے بالکل قریب جگہ نہ بھی ملے تو پیچھے کہیں بھی 2 رکعت جو ہے وہ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ مقام ابراہیم کے تذکرے کے بعد پھر بیت اللہ شریف کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم بھیجا کہ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پاک اور صاف رکھنا 2 طرح سے ہو سکتا ہے، یعنی ظاہری پاکیزگی اور باطنی پاکیزگی۔ چونکہ حج اور عمرے کے لیے دور دراز سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، اس لیے ان کی سہولت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس لحاظ سے ظاہری صفائی کا مطلب یہ ہے کہ حرم پاک کو ہر قسم کی غلاظت اور بدبو وغیرہ سے پاک رکھا جائے، کیونکہ لوگ وہاں عبادت کے لیے آتے ہیں، وہاں اعتکاف بیٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وظائف میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم دونوں باپ بیٹا میرے مہمانوں کی خاطر اس گھر کو ہمیشہ پاک صاف رکھو۔ تو جس طرح بیت اللہ شریف کی پاکیزگی قائم رکھنے کا حکم ہے، اسی طرح عام مسجدوں کو بھی ہر قسم کی آلودگی سے پاک اور صاف رکھنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم نے گھر میں بھی کوئی جگہ نماز کے لیے مقرر کر رکھی ہے تو اس کو بھی پاک اور صاف رکھو۔ ظاہری طور پر وہاں کوئی کوڑا کباڑ یا گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ سب سے پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے ختنہ کیا تھا۔ تفسیری روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام مختون پیدا ہوتے ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں تھے، انہیں 80 سال کی عمر میں ختنے کا حکم ہوا، تو قدوم کے مقام پر انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس سنت کو ادا کیا۔ تو اب حکم یہ ہے کہ جو شخص مسلمان ہو جائے اسے چاہیے کہ یہ سنت ادا کرے، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ سب سے پہلے انسان ہیں جن کی داڑھی میں سفید بال نکلنے شروع ہوئے۔ آپ سے پہلے کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، سب کی داڑھی جو ہے وہ سیاہ ہی رہتی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام جوانی سے نکل کر بڑھاپے میں داخل ہوئے تو سفیدی دیکھ کر عرض کیا کہ مولا یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وقار ہے۔ آپ نے پھر عرض کیا کہ اے اللہ میری اس عزت کو اور بڑھا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ کی وحی آئی کہ اے ابراہیم انت اکرم اہل الارض الی، آپ میرے نزدیک روئے زمین کے تمام انسانوں سے برگزیدہ ہیں۔ جب آپ نماز ادا کرتے وقت حالت سجدہ میں ہوتے ہیں تو آپ کا سطر نہیں کھلنا چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاجامہ پہنا، اگر یہ تہبند پہننا بھی درست ہے، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پاجامہ بھی پہنا کرو اور تہبند بھی باندھا کرو۔ یہود تہبند نہیں باندھتے تھے اور آپ نے دونوں چیزوں کی اجازت فرمائی۔ آپ نے پاجامے کی تعریف فرمائی ہے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاجامہ پہننے کا ذکر کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتا، لیکن پاجامہ خریدنے کا ذکر آتا ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ ممبر پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ یہ ملنے کا طریقہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوا۔ جب کوئی شخص باہر سے آتا تو آپ اس سے گلے ملتے۔ تو کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانوروں کی چراگاہ کی تلاش میں کسی پہاڑ کے اندر تک چلے گئے تو انہوں نے ایک مقام پر نہایت غمناک آواز سنی۔ کوئی شخص نہایت خشوع خضوع سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ آپ ادھر متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک ضعیف شخص اپنے حال میں محو ہے۔ تو آپ نے اس بوڑھے شخص سے دریافت کیا کہ تم کس کو یاد کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کو۔ تو آپ نے پوچھا تمہارا اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آسمان پر ہے۔ فرمایا کہ زمین پر بھی وہی خدا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تمہارا قبلہ کدھر ہے؟ تو بوڑھے نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نیچے اسی غار میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بوڑھے کا ٹھکانہ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو بوڑھے نے کہا کہ وہاں جانا محال ہے، کیونکہ راستے میں گہری ندی آتی ہے جسے عبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کیسے وہاں پہنچ جاتے ہو؟
تو اس نے جواب دیا کہ خرق عادت کے طور پہ چلا جاتا ہوں، یہ ایک کرامت ہے جس کی وجہ سے میں خشک پاؤں ہی ندی کو عبور کر لیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلو ہم بھی اسی طریقے سے چلتے ہیں، جو خدا تمہارے لیے پانی کو مسخر کرتا ہے وہ میرے لیے بھی کرے گا۔ چنانچہ دونوں چل پڑے، غار میں اترے تو آگے ندی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے عبور کر لیا اور آپ کے پاؤں تک نہیں بھیگے۔ پانی کے نیچے آپ اس شخص کے عبادت خانے میں پہنچے تو دیکھا کہ عبادت خانے کا رخ واقعی بیت اللہ کی طرف تھا، تو آپ بہت خوش ہوئے کہ اللہ کی مخلوق میں یہ خدا پرست انسان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے بزرگ یہ بتاؤ کہ سب سے خوفناک دن کون سا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پر بیٹھے گا اور نبی اور اللہ کے سارے مقرب بندے لرز رہے ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو اس دن کے خطرات سے محفوظ رکھے۔ بوڑھا کہنے لگا کہ مجھے دعا کرتے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری دعا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس پہاڑ پر گیا تو مجھے ایک نوجوان ملا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام کے جانوروں کے لیے چراگاہ تلاش کر رہا ہوں۔ بوڑھا کہتا ہے کہ میں اس دن سے یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ اے مولا اگر دنیا میں تیرا کوئی خلیل ابراہیم بھی ہے تو مجھے اس کی زیارت نصیب فرما، مگر آج تک میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑے میاں اللہ نے تیری دعا قبول فرما لی ہے، اٹھو اور میرے ساتھ معانقہ کرو۔ تو معانقے کا طریقہ جو ہے وہ وہاں سے جاری ہوا۔ بیت اللہ کی تعمیر کے تذکرہ آگے آئے گا اور حج کی فضیلت کے متعلق بھی کچھ بیان ہوگا۔ احادیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا اور اس کے حکم کی تعمیل میں حج کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک لوٹتا ہے گویا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ بیت اللہ شریف پر ہر روز 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان میں سے 60 طواف کرنے والوں پر اور 40 دیگر عبادت کرنے والوں پر اور 20 ان لوگوں پر نازل ہوتی ہیں جو بیت اللہ شریف کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کہ بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، البتہ طواف کے دوران کعبے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ طواف سے فارغ ہو کر نہایت ذوق اور شوق اور محبت سے بیت اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ صحیح روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے، یہ پتھر جنت سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے نور کو مٹا دیا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو سورج کی طرح یہ مشرق اور مغرب کو روشن کرتا۔ تو حرم پاک کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا بنایا ہے، کسی کے لیے اس میں لڑائی کرنا حلال نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فتح مکہ کے دن تھوڑی دیر کے لیے صرف میرے لیے حرم میں لڑائی حلال ہوئی تھی، اس سے پہلے یا اس کے بعد حرم میں لڑائی کرنا قطعاً حرام ہے۔ یہ خطہ ہمیشہ محترم ہے اور امن والا شہر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے مولا اس شہر کو امن والا بنا دے۔ دوسرے مقام پر ھذا البلد کا لفظ آتا ہے، گویا یہ ابھی کھلی جگہ ہے، شہر آباد نہیں ہوا، مگر ابراہیم علیہ السلام اس کی حرمت کی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بیت اللہ والی زمین کو اللہ نے تیار کیا۔ اس مقام پر اللہ کے فرشتے عبادت کرتے تھے، وہاں پر ایک پردہ سا اٹھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو پوری دنیا کا مرکز قرار دیا، پھر اسی جگہ سے تمام زمین کو پھیلایا گیا، گویا کہ یہ مقام ساری زمین کا وسط ہے۔ تو فرمایا گیا ہے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی دے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا کہ جس نے کفر کیا، فامتعہ قلیلا، اسے تھوڑا فائدہ پہنچاؤں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے دوزخ کی طرف لے جاؤں گا، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تھوڑے سے فائدے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو ممکن ہے کہ کافر بھی آرام سے رہیں، لیکن اس کے بعد انہیں بہرحال دوزخ میں جانا ہوگا، مگر اہل ایمان کو دونوں چیزیں حاصل ہوں گی، دنیا میں بھی امن نصیب ہوگا اور آخرت میں بھی نجات حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ حرم پاک اور مکے کی خیر و برکات کا سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور وہ دونوں کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔
रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए परवरदिगार, बना दे हम दोनों को अपनी फर्मा बरदारी करने वाले, और बना दे हमारी औलाद में से भी एक अपनी फर्मा बरदार उम्मत, और बतला हमको हमारे अहकामात, और हमारे ऊपर रुजू फरमा मेहरबानी के साथ, बेशक तू ही रुजू फरमाने वाला और बेहद मेहरबान है। इस आयत के अंदर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर का जिक्र है। ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल में से है कि अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह की तामीर आपके हाथों से करवाई। तो इरशाद बारी ताला है कि वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल। वो कितनी मुबारक घड़ी थी कि जब इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम यानी बाप और बेटा अपने मुबारक हाथों से बैतुल्लाह शरीफ की बुनियादें उठा रहे थे। बस दूसरी हदीस में आता है कि बैतुल्लाह शरीफ की इब्तदाई तमीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला की रवायत में है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर अल्लाह ताला के अवलीन घर की तमीर का जिक्र आयत पाक इन्ना वाला बैतिन वुज़िया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्का मुबारका में आया है। तो इस आयत में लफ्ज़ बक्का इस्तेमाल हुआ है, मगर बक्का और मक्का हम मानी अल्फाज हैं। तो रात के अंदर भी बक्का का जिक्र आता है। इसे उम्मुल कुरा भी कहते हैं कि गोया दुनिया में अल्लाह का सबसे पहले तमीर होने वाला घर बैतुल्लाह है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि हुजूर, इसके बाद कौन सा घर तमीर हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस, और ये भी इरशाद फरमाया कि बैतुल्लाह और बैतुल मुक़द्दस की तामीरात में 40 साल का वक्फ़ा है। तो यहाँ पर यह इश्काल पैदा होता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, फिर दोनों घरों की तमीर में सिर्फ 40 साल के वक्फे का क्या मतलब है? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस तमीर से मुराद हज़रत इब्राहीम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वाली तमीरात मुराद नहीं है, बल्कि इन दोनों घरों की अव्वलीन तमीरात मुराद हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हाथों अंजाम पाई। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का तूफ़ान आया। इसके अलावा और भी कई सैलाब आए जिनमें बैतुल्लाह शरीफ की इमारत जो है वो गिर गई और वहाँ पर सिर्फ एक टीला सा बाकी रह गया। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर आया तो अल्लाह ताला ने अपने घर की दोबारा तामीर का हुक्म दिया। तो चूंकि इस वक्त इमारत के कोई निशानात बाकी नहीं थे, सिर्फ एक टीला सा बाकी था, तो इमारत की असल बुनियादियों की निशानदही के लिए अल्लाह ताला ने बादल का एक टुकड़ा भेजा जिसने उसे असल जगह पर साया करके उसका तयन कर दिया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि बैतुल्लाह शरीफ का असल मुकाम ये है, तो आपने फिर उसी जगह पर दोबारा तमीर शुरू की। इस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 14 साल थी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा शाम और फ़लस्तीन में थे, जबकि हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हिजाज में थे। अब साल में एक मरतबा या 2 साल में एक मरतबा आकर बीवी बच्चों की खबर गिरी करते थे। तो इस अरसे में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कबीला बनु जरहम में निकाह कर लिया। रिवायात में आता है कि एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे की खबर गिरी के लिए आए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे। तो उन्होंने उनकी बीवी से दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि कहीं शिकार के लिए गए हुए हैं। तो आपने उनकी गुज़र औकात के मुतल्लिक पूछा तो इस औरत ने कहा कि हमारा कोई ज़रिया माश नहीं है और बड़ी मुश्किल से हमारा वक़्त चल रहा है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कोई काम नहीं करते, इसलिए फाके आते हैं। तो ये शिकायत सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तेरा शोहर आए तो उसे मेरा सलाम कहना और साथ ये पैगाम भी देना कि वो अपने घर की चौखट बदल दे। तो जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम शिकार से वापस आए तो उन्हें बाप की आमद की खबर मालूम हुई। तो उन्होंने बीवी के बताने से पहले खुद ही पूछ लिया कि मेरे बाद कौन आया था। तो बीवी ने बताया कि एक बूढ़ा आदमी आया था। तो उसने हाल अहवाल पूछा तो मैंने सब हाल बता दिया। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फिर दरियाफ्त किया कि वो कोई पैगाम भी देकर गए हैं। तो बीवी ने कहा कि हाँ, वो कह गए हैं कि अपने घर की चौखट तब्दील कर लो। तो आप पैगाम का मतलब समझ गए। तो बीवी को अलग कर दिया और बताया कि अब मैं तुम्हें घर में नहीं रख सकता। इसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दूसरा निकाह किया और कई साल बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ लाए। तो इत्तफाक से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम फिर उस वक़्त घर पर मौजूद नहीं थे, तो उनकी बीवी मौजूद थी। आपने उससे घर के हालात दरियाफ्त किए तो उसने कहा कि अल्लाह के फजलो करम से घर के हालात बहुत अच्छे हैं। मेरा खामन भी बड़ा अच्छा आदमी है, नेक सीरत है और इबादत गुजार है। अल्लाह ने हमें रिज़्क़ भी वाफर दिया है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम शिकार भी करते हैं और गुज़र औकात भी बड़ी अच्छी हो रही है। तो इस औरत ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवारी से उतरने की दरख्वास्त की ताकि आपकी खातर तवाज़े की जा सके,
مگر آپ نے کہا کہ میں نے ٹھہرنا نہیں ہے، ہاں جب تمہارا خاوند آئے تو اسے میرا یہ پیغام دینا کہ تمہارے مکان کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ یہ پیغام دے کر چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو بیوی نے پیغام دیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے باپ تھے اور یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں۔ یہ واقعہ بھی تفسیری روایات کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ مکہ آنے کا ارادہ کیا تو اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے طے کیا کہ اس دفعہ میں کچھ عرصہ وہاں ٹھہروں گا۔ چنانچہ یہ ان ایام کا ذکر ہے کہ آپ کو بیت اللہ کی تعمیر کا جب حکم ہوا تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ خانہ کعبہ کی اصل بنیادوں کی نشاندہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادل کے ایک ٹکڑے کو معمور کیا اور اس طرح باپ بیٹے نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر دیواریں بنائیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے لیے گارا اور پتھر لاتے رہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد جب یہ عمارت طوفان نوح کی نظر ہو گئی تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہ عمارت ذی قعدہ میں شروع ہو کر ذی الحجہ میں تقریباً 1 مہینے میں مکمل ہوئی۔ تو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دوبارہ تعمیر قصی بن کلاب کے زمانے میں ہوئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بیت اللہ شریف کی عمارت پھر بوسیدہ ہو چکی تھی، تو قریش مکہ نے چندہ جمع کر کے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ گویا یہ تعمیر آپ کی بعثت سے 5 سال پہلے ہوئی، اور کہتے ہیں کہ مکے کے رؤساء نے طے کر لیا تھا کہ اس مقدس تعمیر میں ناپاک مال استعمال نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ پاک، صاف اور حلال مال سے جو چندہ جمع ہوا وہ پوری عمارت کی تعمیر کے لیے ناکافی تھا، تو حتیم والا حصہ چھوڑ کر باقی جگہ پر بیت اللہ تعمیر کر لیا گیا۔ اسی موقع پر حجر اسود کی تنصیب کا جھگڑا بھی کھڑا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اس طرح کروایا کہ سارے لوگ خوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ نبوت میں بیت اللہ شریف کی عمارت کو دوبارہ تعمیر نہیں کروایا۔ اس کی ایک وجہ تو سرمایہ کی کمی تھی، اور دوسری یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کو دوبارہ تعمیر کرتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرز پر کرتا، اور اس وقت عمارت میں تغیر و تبدل کرنا مناسب نہیں تھا۔ تو یزید کی وفات کے بعد حجاز میں 9 سال تک حکومت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس رہی۔ حجاز، مکہ، مدینہ اور طائف وغیرہ آپ ہی کی زیر نگرانی تھے، اور اس زمانے میں آپ نے بیت اللہ شریف کو دوبارہ تعمیر کیا، اور آپ نے یہ عمارت ابراہیمی بنیادوں پر قائم کی، یعنی حتیم کو خانہ کعبہ میں داخل کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کے حکم پر عمارت کو دوبارہ تعمیر کیا اور حتیم کو پھر باہر نکال دیا۔ ہارون الرشید نے اپنے زمانے میں حتیم کو پھر شامل کر کے نئے سرے سے تعمیر کا ارادہ کیا، تو اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایسا نہ کرنے کی درخواست کی۔ آپ کا نظریہ یہ تھا کہ ایسا کرنے سے یہ مقدس گھر آئندہ آنے والوں کے لیے کھلونا بن جائے گا۔ تو ہارون الرشید نے بھی اپنا ارادہ ترک کر دیا، اور اس کے بعد ترکوں کے عہد میں سلطان مراد خان کے زمانے میں بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ تو یہ 1040 ہجری کا واقعہ ہے۔ موجودہ عمارت وہی ترکوں کی تعمیر کردہ ہے، اور اب تک بیت اللہ کی عمارت میں کوئی تبدل اور تغیر نہیں ہوا۔ البتہ موجودی سعودی حکومت کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ انہوں نے بھاری رقمیں خرچ کر کے حرم پاک کو بہت وسیع کر لیا ہے، اور زائرین کے آرام اور سہولت کے لیے بڑے بڑے منصوبوں پر کام کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں جب بنا رہے تھے تو ساتھ ساتھ نہایت مخلصانہ دعا بھی کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، تو دعا کو سنتا بھی ہے اور ہمارے اخلاص کو جانتا بھی ہے، لہذا ہمارے عمل کو قبول فرما لے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اگرچہ 14 سال کے بچے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور تقوی کی دولت شروع سے ہی ان کی طبیعت میں ودید کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باپ بیٹے کے عمل کو شرف قبولیت بخشا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو کر رسول النبیہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں آپ کی تعریف کی ہے۔ آپ صاحب شریعت رسول تھے۔ تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی متعدد بیویاں اور 12 بیٹے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ ایک بیٹے کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے خاندان پیدا کیے۔ آپ کا سب سے بڑا بیٹا نابت تھا اور سب سے چھوٹا کیدار تھا۔
آپ کے بعد بیت اللہ شریف کی تولیت آپ کے بڑے بیٹے نابت کو ہی ملی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باپ بیٹے کو اتنی فضیلت بخشی۔ تو بیت اللہ شریف کی تعمیر کے تذکرے کے بعد امت مسلمہ کی تاسیس اور پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا ہے، اور یہی مرکزی مضمون ہے جو اگلی آیت کے اندر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی درخواست پیش کی، تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا کی، اور دعا کے پہلے حصے میں عرض کیا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، کہ ہم دونوں ہر حالت میں تیری اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ انبیاء علیہ السلام کی ہمیشہ یہی دعا رہی ہے کہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ ہماری موت فرما برداری کی حالت میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے اللہ کی فرما برداری کی دعا مانگی، پھر اپنی اولاد کے متعلق عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک فرما بردار امت پیدا فرما۔ یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس وقت یہ دعا کی گئی تھی اس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی موجود تھے، لہذا امت مسلمہ کی دعا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے حق میں جاتی ہے، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام تو اس وقت تک ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو اس مقام پر یہودی اور عیسائی دھوکہ کھاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دعا حضرت اسحاق علیہ السلام کے حق میں ہے، اور امت مسلمہ بھی آپ ہی کی قوم ہے، حالانکہ تاریخی شواہد سے واضح ہے کہ امت مسلمہ کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے جو اس وقت موجود تھے اور دعا میں شامل بھی تھے۔ تو یہ قبولیت دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے مبعوث فرمایا۔ دعا کے دوسرے حصے میں باپ بیٹے نے اللہ سے درخواست کی کہ وارینا مناسکنا، اے پروردگار ہم کو ہمارے مناسک حج بھی بتا دے۔ تو جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلان حج کا حکم صادر فرمایا، تو ضروری تھا کہ جس حج کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا طریقہ اور احکامات بھی معلوم ہونے چاہیے۔ اس لیے باپ اور بیٹا دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں ارکان حج بھی سکھا دے، تاکہ جو لوگ اس ارادے سے آئیں وہ تیرے احکامات کے مطابق اس فریضے کو ادا کر سکیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں اونٹ کی سواری پر خطبہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں مجھ سے حج کے احکامات اچھی طرح سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد تمہارے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے۔ اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے بعد دوبارہ مکہ مکرمہ نہ آ سکے اور 3 مہینوں کے بعد اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ تو مناسک سے حج کا طریقہ اور اس کے احکامات مراد ہیں جس کے مطابق قیامت تک آنے والے لوگ حج کرتے رہیں گے۔ آگے فرمایا وَتُوبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ قبول فرما، مہربانی کے ساتھ ہم پر رجوع فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، یعنی مہربانی کے ساتھ رجوع کرنے والا ہے تو بہت مہربان ہے۔ باپ اور بیٹے کی دعا کے 2 حصے مکمل ہوئے، اور تیسرے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی درخواست ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا ہے وہ اس طرح ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت مسلمہ کی درخواست پہلے اور رسول کی بعثت کی دعا بعد میں کیوں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے امت مسلمہ کی درخواست اپنی اولاد میں سے کی تھی۔ ظاہر ہے کہ عرب کے قریش حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کی داغ بیٹ ڈالی، اور پھر ان کے ساتھ انصار مدینہ بھی شامل ہوئے اور باقی اقوام عالم کو امت مسلمہ کی رکنیت حاصل ہوئی۔ تو چونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت امت مسلمہ میں سے مطلوب تھی، اس لیے امت کا ذکر پہلے کیا اور بعثت نبوی کا بعد میں کیا۔ سورہ جمعہ کے اندر بھی اسی قسم کا ذکر ملتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے عرب کے ناخواندہ لوگوں میں اپنا رسول بھیجا۔ ظاہر ہے کہ عرب کے اکثر لوگ لکھنے پڑھنے سے عاری تھے، کوئی اکا دکا آدمی ہی لکھنا پڑھنا جانتا تھا، لہذا اس مقام پر امیوں کا ذکر کیا، مگر مخاطب وہی قریش ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی ہی قوم قریش میں سے مبعوث فرمایا۔ ایسا ہونا منطقی طور پر بھی ضروری ہے کیونکہ اپنی ہی قوم میں سے ہونے کی وجہ سے نبی کے اخلاق اور اطوار کو ہر شخص جانتا اور پہچانتا ہے اور اس کے اخلاص کی بنا پر نبوت کی تصدیق کرتا ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی سعادت بھی آپ کی اپنی قوم کو حاصل ہوئی۔ تو فرمایا گیا ہے ہمارے رب امت مسلمہ میں انہی میں سے ایک رسول بھیج یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کو تلاوت کرے۔ آیات سے مراد احکامات یا فرمان ہیں جو نبی پر نازل ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا، جس عظیم الشان نبی کی بعثت کی دعا کر رہا ہوں، اس کا پہلا فرض یہ ہو کہ وہ تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے اور انہیں تیرے احکامات سے آگاہ کرے، کیونکہ نبی کے لیے اللہ تعالیٰ کا عام حکم ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آپ پر نازل ہو آپ اسے آگے امت تک پہنچائیں۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ گھر سے باہر تشریف لاتے اور کاتبان وحی میں سے جو بھی قریب ہوتا اسے طلب فرماتے اور حکم کرتے کہ اس آیت یا سورت کو فلاں مقام پر لکھ لو، تو وہ لکھ لیتے تھے۔ بعض اوقات آپ عام مجلس میں تشریف لاتے اور اعلان فرماتے کہ ابھی ابھی اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ مجمع عام میں تشریف فرما ہوتے اور آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو جاتی، آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ ارشاد فرماتے کہ یہ وحی نازل ہوئی ہے۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جو بھی کاتب مل جاتا تو اسے تحریر کروا دیتے۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ وہ عظیم الشان رسول تیری آیات کی تلاوت کرے گا۔ دوسری بات یہ بتائی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ وہ رسول امت کو کتاب کی تعلیم دے گا۔ کسی کتاب کو صرف پڑھ کر سنا دینا اور چیز ہے اور اس کی تعلیم دینا دوسری بات ہے۔ یہاں پر کتاب کی تعلیم کا ذکر ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، وہاں پر دو گروہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ایک گروہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کا تھا جو کہ ذکر میں مشغول تھا، اور دوسرا گروہ تعلیم و تعلم کا کام کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوسرے گروہ میں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ انما بعثت معلما، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یا اللہ ان میں ایسا نبی بھیج جو انہیں کتاب کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری دعا یہ تھی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایسا رسول مبعوث فرما جو کتاب کے علاوہ انہیں حکمت کی تعلیم بھی دے۔ تو حکمت کی تشریح میں مفسرین کے بہت سے اقوال ملتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد انوار قلوب یا باطنی باتوں کا جاننا ہے۔ بعض دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ حکمت عقل کی دلیل ہے اور دل کی بصیرت کا نام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکمت نام ہے دین کی معرفت کا، اس کی سمجھ اور اس کے اتباع کا۔ عام طور پر حکیم کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ حکیم وہ ہے جس نے علم اور عمل میں پختگی حاصل کر لی ہو۔ بعض فرماتے ہیں کہ شریعت الہیہ میں جتنی مصلحتیں اور دین کے جتنے احکامات ہیں ان کو پہچاننے کا نام حکمت ہے، اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنا بھی حکمت کہلاتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بھی حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ تمام چیزوں کو ان کی حقیقت کے ساتھ جاننے کا نام حکمت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اے اللہ ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ایسا نہ ہو کہ ہم باطل کو حق سمجھنے لگیں۔ امام بیضاوی اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسی چیز جس کے ذریعے انسان کے نفس کی تکمیل ہوتی ہے وہ حکمت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے یعنی حکمت کی جڑ اور بنیاد اللہ کا خوف ہے۔ جس انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس میں حکمت کی بنیاد قائم ہو گئی۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ من اخلص للہ 40 یوما، جس نے 40 دن تک اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، حکمت کی 100 باتیں اس کے دل کی طرف سے اس کی زبان پر جاری ہو جائیں گی۔ تو جو دعا کا چوتھا جز تھا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کو پاک کر دے۔ یہ لفظ جو ہے یہ بڑے دور رس معنی کا حامل ہے۔ پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ ان سے تمام رذائل دور ہو جائیں اور تمام فضائل ان کے اندر پیدا ہو جائیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ آخری حصہ جو تزکیے پر مشتمل ہے یہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے اس کو دعا کے آخر میں بیان کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی کہ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے مولا تو ہی کمال قدرت کا مالک ہے۔ عزیز کا معنی غالب ہے، یعنی ہر چیز پر تیرا ہی غلبہ ہے، اور حکیم سے مراد کمال حکمت کا مالک بھی تو ہے۔ تیرے سب امور حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہماری دعا کو قبول فرما اور امت مسلمہ قائم کر، اور پھر ان میں عالی شان رسول بھیج جو تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے اور ان کا تزکیہ بھی کرے۔